अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। पिम्स सानेहा गुज़िश्ता रोज़ आप तमाम तर हज़रात ने देखा, हमने अपने शो में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ हवालों से कवर की। फिर सियासतदान वहाँ आते रहे, फिर मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी के लोग वहाँ पर आते रहे, और जिस तरह से वालिदैन का दुख दर्द था, और ज़ाहिर है वो बांटना सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तो हो सकता है, लेकिन उस दुख को वही समझ सकते हैं, उस परेशानी को वही समझ सकते हैं। क्या खोया है या तो वो समझ सकते हैं जो उसके वालिद हैं बच्चे के या बच्ची के, या वो समझ सकती हैं जो उनकी वालिदा हैं, या फिर शायद दादा दादी नाना नानी भी उस दुख का हिस्सा हो, लेकिन वालिदैन का दुख कोई और नहीं समझ सकता। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहीं पिम्स के अंदर 6 जुलाई को आग लगती है, और वो सानेहा किसी तौर पर छोटा सा सानेहा लगता है, और उसके बाद वो आग बुझ जाती है। अल्लाह की तरफ से हुआ कि वहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जानी नुकसान हो, लेकिन उसके बाद सवालात तो खड़े होते थे कि 7 सालों से यही पिम्स को मुसलसल बार बार नोटिसेज आ रहे हैं कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ड्रिल्स इसका एहतमाम करें। गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, वहीं पर सहाफ़ी मौजूद थे, ये तमाम हज़रात जिनसे आज मैं बात करूँगा ये वहीं मौजूद थे जब कहा गया कि जी यहाँ पर फायर सेफ्टी के 26 के करीब इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इत्तलात ये थी कि वो भी एक्सपायर थे। गुज़िश्ता रोज़ जो बात हुई नदीम चौधरी साहब ने बताया, हमारी अपनी रिपोर्टर ने भी ये बात कोट की, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ये बात कोट की। और उसके बाद कुछ सवालात हुए, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसका बहुत सख्ती से भी जवाब दिया। उन्होंने ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश किया, आज भी वो वज़ीर है, कल भी वो वज़ीर थे, एहतसाब के लिए उन्होंने पेश कर दिया, लेकिन अभी वो वज़ीर हैं। और सेक्रेटरी सेहत को हटा दिया गया फौरी तौर पर एक अहम इजलास के बाद, और उसके बाद जो ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो पिम्स के, वो वहीं हैं। और जो आज से पहले 7 साल नोटिस आते रहे, 2025 में आखिरी नोटिस सर्व हुआ, ये जो 6 जुलाई को आग लगी अभी थोड़ी देर पहले, यानी थोड़ा अरसा पहले, ये सब कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। फिर एक बजट बताया गया कल के 1.5 अरब रुपए के करीब को बजट है। अब एक हॉस्पिटल का बजट इतना ज़्यादा है, कहा यह जा रहा है कि 9 साढ़े 9 हज़ार मरीज़ों को वो चेक करता है, जो 3,000 या 3500 मरीज़ों के लिए था हॉस्पिटल, आज वो 9 साढ़े 9 हज़ार मरीज़ों पर चला गया। और फिर एक ख़बर ये भी है जी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, और फिर जो अमला आया रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्रिगेड का, उसको देर हुई, उनको वहाँ पहुँचने में ताख़ीर हुई, क्यों हुई उस पर भी हम ज़रा बात कर लेंगे। लेकिन ये जो गवर्नेंस है, ये क्या मॉडल है हमारा गवर्नेंस का कि हमारे यहाँ बच्चे जिन्होंने इस मुल्क के मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डालना है, उन खुशहाल मुल्कों में से हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ की तादाद दुनिया में स्ट्रॉन्ग तरीन ममालिक में से एक है। कुछ देते तो है नहीं हम यूथ को, नौकरियां तक नहीं दे पा रहे हैं, स्किल्ड वर्कर बाहर चला जा रहा है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ मौजूद है, या तो वो झुलस के, या फिर वो बच्चे जो मुख्तलिफ हवालों से अगवा हो रहे हैं, ज़्यादती का निशाना बन रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, कत्ल हो रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम यही सुन रहे हैं। इन सब चीज़ों पर, ख़ास तौर पे पिम्स वाले मामले पर आज बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। 2 सीनियर सहाफ़ियों ने हमें ज्वाइन किया। नैयर अली सीनियर सहाफ़ी भी हैं, ख़ुद भी एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया नैयर, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ हमें खुर्रम मलिक साहब ने ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, सच टेलीविज़न। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नैयर, आप कल वहाँ मौजूद थी, आपने चंद सवालात भी किए, उन सवालात के जवाब भी हमने देखे, जिस तरह से जवाब मिल रहे हैं वो भी हमने देखा। आपने अच्छा किया, कुछ चीज़ों को बड़ा एम्फेसाइज किया, कोशिश की कि वो सवाल पूछे जाएं जो आपके मेरे सबके तकलीफ़ का बायस है। हमारी अपनी औलादें हैं और इस मुल्क के बच्चे हैं। वो मुझे बताइएगा, वज़ीर जब वहाँ पहुँचे, और एक तो वो कराची थे, वहाँ से आए, उससे पहले सेक्रेटरी फारिग हो चुके थे, ईडी वहीं मौजूद थे, इस 7 साल से नोटिस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ सामने आ गई सिर्फ इस साने की वजह से। ना अभी खुदा न खास्ता मतलब अगर ये मामलात कुछ और होते तो शायद ये चीज़ें और देर से सामने आती। देखिए अरसलान, कुछ चीजों की आपने निशानदेही की, और कल भी सारा दिन जो आप और हम मिलकर जो है वो निशानदेहियां करते रहे, तो ये पहली दफा नहीं है। यहाँ पे पिम्स के जो हालात हैं, विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों के जो हालात हैं, इनको हम मुसलसल जो है वो उनकी निशानदेही करते रहते हैं, मसाइल की। लेकिन मसला ये है कि यहाँ
مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کو جو ہے وہ ٹیگ کر دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کسی ایجنڈے پہ ہیں، جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پرانی عادت ہے کہ ان سے جو بھی سوال کوئی کرتا ہے تو وہ آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ یار تم تو کسی ایجنڈے پہ ہو. تو سمپل از دیٹ کہ 14 معصوم بچے، 14 گھروں کی خوشیاں. آپ دیکھیں اگلی رات کو وہ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو خاص طور پہ جو پاکستانی کلچر ہے اس میں بچے کی پیدائش کے اوپر جس انداز میں خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ کسی سے بھولی نہیں. اور ان خوشیوں والے گھروں کو ماتم کدہ بنانے والے پمز اور اس کی انتظامیہ اور اس کے سربراہان جو کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کسی ایک کے منہ سے ایک ورڈ نہیں نکلا ذمہ داری کا. کل مصطفیٰ کمال صاحب کی ساری پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک ذمہ داری کا ورڈ نہیں تھا. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پمز کا جو اب کہیں پر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ جو اس گھر کا اس ادارے کا سربراہ ہے اسی سے سوال کیا جائے گا نا کہ بھائی صرف 3 اسپتال تھے آپ کے انڈر وفاق کے، اور 3 اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ آپ اس قابل نہیں ان کو بنا سکے، اور آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہاں کا سسٹم جو ہے وہ عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے. تو بھائی ہم تو سوال اٹھائیں گے نا کہ آپ کا کام، وزیروں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. بھائی نیئر مجھے آپ نے صرف ایک منٹ دیجیے گا. عالیہ کامران صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، MNA ہیں، JUI فے کی رہنما بھی ہیں. بہت شکریہ عالیہ کامران صاحبہ، آپ نے بھی جوائن کیا. آج آپ لوگوں نے بھی وزٹ کیا، آپ کے ساتھ دیگر ساتھی مہیش کمار مولانی اور باقی صوبیہ صاحبہ اور دیگر لوگوں نے وزٹ کیا. نیّر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بیورو چیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی نیّر نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ سوال تو ظاہر ہے بنتا ہے حکومت سے، حکومت کے انڈر ہے، فیڈرل کے انڈر ہاسپٹل ہی کتنے ہیں؟ کراچی کے چند ہاسپٹل لے لیے ہیں، خود کہہ کے جنہ لے لیا اور باقی ہاسپٹل لے لیے. تو سوال یہ ہے کہ جہاں پر منسٹری موجود ہے، کیپٹل ہے، وہاں کا ایک ایسا ہاسپٹل جہاں پہ آپ بڑے بڑے میرا خیال ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اس ہاسپٹل میں، اور وہاں پر ہمارے اپنے بچے 14 بچے جھلس گئے. اور کل تک ویسے CDA کی تعداد تو 7 تھی لیکن 14 بچے جھلس گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ چیزیں اگر 7 سال سے 8 سال سے نوٹس آ رہے ہیں خراب تھیں تو یہ ٹھیک کیسے ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ اور اسمبلی فلور پہ کیا بات ہے کہ میں سب کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، کیوں نہیں بات ہوتی اس پہ؟ جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ جی آپ نے مجھ سے یہ آج ہمارا وزٹ ہوا، اس کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے بات کی یہاں پر کہ اسمبلی فلور پہ کیا ہم نے کبھی آواز اٹھائی نہیں اٹھائی. تو میں آپ کو اپنا تو کم از کم یہ بتا دیتی ہوں کہ میرے خیال میں 3 موشنز جو ہیں وہ لگ بھی چکی ہیں ایجنڈے کے اوپر. اور وہ یہ موشنز تھیں کہ اسلام آباد کے اندر جو سیفٹی آڈٹ ہے سرکاری اور غیر سرکاری عمارات کے حوالے سے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ان چیزوں پہ اہمیت نہیں دی جاتی. یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں ایجنڈے پہ لگتی ہیں تو یہی CDA کے لوگ اور یہی کچھ اور لوگ جو ہوتے ہیں، جو مافیا جن کو میں کہتی ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایجنڈے کا حصہ نہ بنایا جائے یا ان پہ ڈسکس نہ کی جائے. میرے سوالات میں اٹھاتی رہی ہوں ان معاملات کے اوپر کہ آڈٹ، سیفٹی آڈٹ، آپ کا فائر آڈٹ کے حوالے سے، ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے، وہاں پہ جواب دے دیا جاتا ہے. بعض اوقات کمیٹی کو ریفر کر دیا جاتا ہے لیکن اس پہ مٹی ڈالی جاتی ہے. اور ہمیشہ کی طرح اب بھی جو یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے اس پہ بھی ہم 10 دن اس معاملے کو یاد رکھیں گے. اس کے بعد پھر سے ہم کسی ایک حادثے کا جو ہے وہ انتظار کرتے رہیں گے. اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، کہ پھر کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا تکلیف دے، دل خراش واقعہ رونما ہو جائے، ہم سب مثبتی بیان جاری کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اچھا، کل کافی سوالات بھی ہوئے ہیں عالیہ صاحبہ. نیّر ہمارے ساتھ موجود ہیں، خرم موجود ہیں. نیّر صاحبہ نے تو بڑا ایک امپورٹنٹ سوال کیا کہ چلے بالفرض آپ کو 2 سال نہیں ہوئے، آپ کو 1 سال 2 مہینے ہوئے ہیں، آپ 1 سال 2 مہینے گنوانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس 1 سال میں آنے کے بعد 7 سال کے نوٹس آئے ہوئے؟ یہ پتہ کرنا بہت مشکل بات تھی. اور فائر سیفٹی ڈرلز نہیں ہوئی ہیں، فائر سیفٹی اکوپمنٹ وہاں موجود نہیں تھا، اور بجٹ بھی ہے، مطلب 1.5 ارب روپے، 1 ارب کچھ کروڑ کا بجٹ بھی موجود ہے. تو کیا کم پڑ رہا ہے یہ بجٹ کے ایشوز ہیں ہمارے یہاں؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں، بجٹ کے بھی بالکل ایشوز نہیں ہیں. آپ اپنے معاملات اٹھا لیجئے، میرے اٹھا لیجئے، نیّر کے اٹھا لیجئے، آپ اپنے اٹھا لیں. ہمارا ذاتی گھر بن رہا ہو، ہمارا ذاتی کاروبار ہو، ہمارے ذاتی جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں،
کبھی آپ نے سچ دیکھا ہے کہ آپ کی ہاؤس ہیلپ سے یا آپ کے جو ورکرز آپ کی کسی بھی ایجنسی میں کوئی کام کر رہے ہوں اور ان سے غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہوں یا وہ اس طرح سے معاملات کو نہیں لے کے چل رہے ہوں تو کیا آپ ان کو رکھتے ہیں اپنے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں رکھتے. آپ انہیں چھوڑ دیں گے. یا وہ اگر اس طرح سے آپ کی کچن کے اندر جو آپ کی ہاؤس ہیلپ ہے وہ اسی طرح سے آگ لگانا شروع ہو جائے یا کوکر پھٹنا شروع ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً کو نکالیں گے نا باہر. ہونا یہ چاہیے تھا اس کا فوری ایکشن. یا جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب تک سزائیں نہیں دیں گے, جب تک ہم عمل کے اوپر نہیں آئیں گے, معاملات درست نہیں ہوں گے. اچھا یہ سزائیں عمل اسٹاف موجود تھا جو نائٹ شفٹ کے اوپر اسٹاف تھا, وہ نرسز تھیں, وہ آپ کا سیکورٹی پہ مامور خاتون تھی, جو بھی عملہ تھا ڈاکٹرز کے, ان کو ان کا لائسنس جو ہے وہ لائف یہ معطل ہونا ختم, اس کو سسپینڈ کر دیا جائے تاکہ وہ کبھی بھی اپنی سروسز نہیں دے سکے, کیونکہ ان کی طرف سے غفلت ہوئی ہے. اور بڑی افسوس کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو کمیٹی کے اندر ہماری کمیٹی آفیشیل نہیں تھی, ہم ایسے ہی وزٹ کے لیے گئے تھے. کمیٹی انویسٹیگیٹ ایک طرح سے ہم کر رہے تھے معاملات کو, تو ہمیں وہاں پر جو ان کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ میڈم یہ ہیروز ہیں. یہ جب میں نے ان کے سسپینشن کا پوچھا کہ وہ کیوں موجود ہیں یہاں پر, وہ لوگ کہ آپ نے سسپینڈ کیا, انہوں نے کہا وہ تو ہیروز ہیں, انہوں نے تو باقی لوگوں کو بچایا, وہاں سے نکالا, ریسکیو کیا, جبکہ حالات اس سے بالکل برعکس تھے. اور آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لیجیے, دن بدن ان کا بجٹ انکریز ہاں ہونا چاہیے, ظاہری بات ہے, ہیلتھ کا شعبہ ہے, انکریز ہونا چاہیے, لیکن وہاں پر ایسے کوئی معاملات ہمیں نظر نہیں آئے. ہم نے خود ان اسٹاف سے پوچھا کہ کیا آپ ڈرل کا کبھی حصہ رہی ہیں, کہ ہنگامی صورتحال میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, تو ان کو ڈرل کا مطلب ہی نہیں پتا تھا. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہنگامی حالات کے اندر ان کو کس طرح سے جو ہے لوگوں کی جان بچانی. اچھا نیئر پلیز آپ کا کامنٹ اس پہ. ابھی عالیہ صاحبہ نے بتایا خود گئے, وزٹ کیا, انہوں نے پوچھا کچھ چیزیں. میرا سوال یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, یہ ایئر کنڈیشن اسپارک یا وہاں سے چنگاری گرنا, مطلب یہ کوئی نارمل بات تو نہیں ہوگی. ایئر کنڈیشن کافی عرصے سے خراب ہوگا, الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہوگا, اور اس ڈپارٹمنٹ یعنی جو چلڈرن ہیں وارڈ اس کا ہیڈ بھی موجود ہوگا, ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے, مینجمنٹ موجود ہے, تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اے سی خراب ہو رہا ہے؟ اور اتنے انتہائی نگہداشت وارڈ میں جہاں بچے نرسری کے طور پہ موجود ہوتے ہیں, انکوبیٹرز ہیں, دیگر معاملات ہیں, وہاں پر ایسے الیکٹریکل فالٹ, یعنی یہ تو خود میں ایک مشکل کھڑی کرنے کا ذریعہ بنانا ہے. ارسلان, ابھی عالیہ صاحبہ نے بہت طرف نشاندہی کی ہے, اور یہ عالیہ صاحبہ چند ان لوگوں میں سے ہیں جو بنیادی مسائل ہیں ان پر اکثر نشاندہی کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ورنہ پارلیمان کی ترجیح نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ سوشل سیکٹر ہے, نہ خواتین کے حقوق ہیں, نہ بچوں کے حقوق ہیں. ایسی کوئی چیزیں پارلیمان کی ترجیح نہیں ہے. ہم بھی وہی ہوتے ہیں, آپ بھی وہی ہوتے ہیں. عالیہ صاحبہ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ چند ایک آوازیں ہیں جو کہ آواز اٹھتی ہے, لیکن وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کیا کرے گی جب تک کہ آپ میجورٹی کے وقت جو ہے وہ آپ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں, لیکن ادھر آتے ہوئے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. میں وہیں سے شروع کروں گی ارسلان جہاں میں نے ختم کیا تھا, کہ یہ سارے وزراء جو ہے یہ آپ کو اور ہمیں بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. ان وزراء کا کام سسٹم کولیپس ہونے کی نشاندہی کرنا نہیں ہے. یہ ذمہ داران ہیں جن کا کام ہے کہ سسٹم کو درست کریں. جو میرا سوال تھا وہ نہ تو پارٹی تھا, نہ باعث پنا تھا, نہ کچھ تھا. میرا سوال بڑا سیدھا اور کیٹیگوریکل تھا, اور میں ابھی بھی اس سوال کے اوپر قائم ہوں کہ بھائی اگر آپ کو 1 سال بھی ہوا تو 1 سال میں آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہاں پر سیفٹی ڈرلز نہیں ہو رہی, وہاں کا سارا جو فائر سیفٹی سسٹم ہے وہ کولیپس کیا ہوا ہے, خراب ہے, ناکارہ ہے, وہاں کی تاریں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں, وہاں پر جو انکیوبیٹرز ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایشوز ہیں. تو آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں چلی جب تک کہ 14 جانیں نہیں گئی. اب ان 14 جانوں کے واپسی کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ تو نہیں ہے نا, آپ کوئی تدارک تو نہیں کر سکتے, آپ اس کی کوئی واپسی تو نہیں کر سکتے. لیکن آپ تو یہ دیکھیے کہ آڈیسٹی چیک کریں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب تو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا, یہ جانیں تو چلی گئی ہیں, لیکن میں آپ کو یہ گنواؤں گا کہ میں نے 1 سال میں کیا کیا. بھائی ہم بھی ادھر ہی ہیں, ہم نے دیکھا نا کہ آپ نے 1 سال میں کیا یہ دورے کرنے کے علاوہ. تو معذرت کے ساتھ ترجیح نہیں تھی. اب وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرنے کے لیے صحت کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. وزیر اعظم کے اوپر ایک پریشر آیا ہے, اب دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے. ابھی عالیہ صاحبہ بات کر رہی تھی تو حافظ حسین احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ جو بھی کام ہم ان سے کہتے کہ یہ فلاں چیز جو ہے یہ تو کمیٹی میں چلی گئی, تو وہ کہتے تھے جب کام کمیٹی میں گیا نا تو میڈم سمجھے کم مٹی.
कमेटी का मतलब है कम मिट्टी, कि काम मिट्टी हो गया, अब उसके ऊपर कुछ नहीं होना। तो बात ये है कि सारे सिस्टम खराब थे, हमने वहां जाकर देखा, लोगों ने दीवारें तोड़कर, शीशे तोड़ के जो है वो रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़े, और दुनिया भर में जहां कहीं आग लगती है ना, वहां पर सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं, इमरजेंसी एग्जिट खास तौर पर इस काम के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट बंद थे। ये फायर सेफ्टी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है अरसलान, ये वो कह रही है, मैं और आप नहीं कह रहे, ये सरकारी रिपोर्ट है जो कि फायर डिपार्टमेंट ने वहां पर फायर बुझाने के बाद जो जारी की है। उसमें वो लिखते हैं कि जो एग्जिट थे, फायर एग्जिट्स, इमरजेंसी एग्जिट्स, वो बंद थे, और उनके साथ जो अगर किसी फायर एग्जिट को खोलने की कोशिश की गई डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके सामने भारी भरकम सामान रख दिया गया था, जिससे स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जी यहाँ सारे सिस्टम ठीक थे। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे वो लगे हुए थे। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करेंगे जब आपने जो है वो आग लगी, धुआं भरा, तो आपने दरवाजे बंद कर दिए। जो ये हमने कराची में देखा था, गुल प्लाजा में हमने देखा, इससे पहले हमने ये जो सानिया बल्दिया में देखा कि आग लगी तो बाहर से दरवाजे बंद हो गए कि अंदर जिसने मरना है मर खप जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही जहालत का मुजाहरा, यही बद इंतजामी, यही जो है वो इसको जितना सख्त नाम दिया जा सके देना चाहिए, ये हमने देखी। ये मुजरिमाना गफलत हमने देखी कि दरवाजे बंद कर दिए गए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ना सेफ्टी ड्रिल्स हैं, ना ट्रेनिंग्स हैं, ना अमले की ट्रेनिंग है। सिक्योरिटी वालों ने, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि सिक्योरिटी वालों ने 1.5 घंटे तक वहां से फायर डिपार्टमेंट की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको अंदर ही नहीं आने दिया। तो सबसे बड़ी जो रुकावट है उसके अंदर अल्फाज लिखे हुए हैं आग बुझाने के अमल में और रेस्क्यू के अमल में, वो खुद पिम्स की सिक्योरिटी बनी। अब वो क्या छुपाना चाह रहे थे वहां पे, क्या नहीं दिखाना चाह रहे थे? तो मतलब ये बहुत बड़े सवालात हैं जो कि जन्म ले रहे हैं, लेते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये देखे ना कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब है। सबसे बड़ा सवाल अरसलान ये है कि वजीर आजम साहब इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। वजीर आजम साहब को आप कैसे बरी जिम्मा कर, उनकी वजारत है ना, उनकी काबीना है ना। उन्होंने काबीना जब बनाई तो उस वक्त कहा कि ये एमक्यूएम को खुश करना है, ये आपने जो है वो फलां जमात को खुश करना है, फलां जमात को खुश करना है। अगर हम लोगों की थोड़ी याददाश्त जल्दी ख़त्म हो जाती है पाकिस्तान में, आपको याद होगा कोरोना डेज की बात है, यही पेशावर था, यही पीटीआई की गवर्नमेंट थी। सिलेंडर्स, आप सोचें, सिलेंडर्स नहीं पहुंचे थे, 7 लोगों की जान चली गई थी। उस पर एक कमेटी बन गई थी और वही मिट्टी पाओ कमेटी थी। आज तक नहीं पता चला कि उस कमेटी ने क्या फाइंडिंग की, किसको क्या। वही अमला 2-4 लोग आपने बर्खास्त कर दिए। उसके बाद ऊपर बैठे हुए सेहत के मिनिस्टर ही बात बता रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं आता हूँ ज़रा खुर्रम साहब, सर ये सारा दिन हमने देखा जो कुछ हुआ, सुबह 6 बजे हुआ। जी 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 नैयर। अरसलान एक जुमला ले ले कि स्केप गोट्स चाहिए थी उनको, स्केप गोट बने सेक्रेटरी साहब। अगर वजीर साहब को इसलिए नहीं मुस्ताफी होना चाहिए कि वो वहां स्पॉट पे तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है, तो सेक्रेटरी कौन सा मौजूद था, उसको भी बरी जिम्मा कर दें भाई। हाँ जी सही बात है। और ईडी कहेगा मैं भी नहीं था, मैं भी घर पे था, तो मैं कौन सा सुबह 7 बजे 6 बजे आ जाता हूँ। और जो हमला आ रहा था उसने टेकिंग ओवर, हैंडिंग ओवर लेनी थी, और वहाँ हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर जो कल हमारी रिपोर्टर बता रही हैं, आप लोग तो खुद खैर विजिट कर रहे हैं खुर्रम साहब, वो पता लगा कि कोई 7:15 तक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नॉर्मली होती है, यानी 6 बजे जो खत्म होती है शिफ्ट, वो 1-1.5 घंटा हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में लग जाता है। दूसरा वो दरवाजे बंद कर देते हैं सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लेकर के जी बच्चे आजकल बड़े अगवा हो रहे हैं, हॉस्पिटल से तो असी ताला ही ला देने हैं, कोई गार्ड खड़ा नहीं कर दे। अरसलान खोखर साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। सुबह वाक़या हुआ 6:45 बजे का टाइम था, तो ये इंतहाई अफसोसनाक किस्म का एक वाक़या हुआ, दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं तो इसको कहूँगा ये एक मुजरमाना गफलत, मुजरमाना इसको कार्रवाई कह लें कि ये वहाँ पे जो मौजूद अमला था, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि वो अमला कहाँ पे था। 14 बच्चे अपनी जान से चले गए, 14 घरों में जो खुशियाँ थी वो सारी मातम में बदल गई, तो वो अमला कहाँ था? कोई अमले का जो वहाँ पे ना नर्स, ना डॉक्टर, ना पैरामेडिकल का स्टाफ, ना सिक्योरिटी गार्ड, उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। वो उसकी वजह क्या है कि वो वहाँ पे थे ही नहीं, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। और जैसे कि आपने अभी कहा कि दरवाजे बंद कर दिए कि बच्चों के अगवा होने के वाले से कोई उनको खदशात थे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो ये वो सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पे थे? उनका काम क्या है वहाँ पे?
ان سیکورٹی گارڈز کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آگ لگ گئی کسی جگہ پہ, کوئی ہاسپٹل ہے, یہ اسلام آباد کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل میں نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے شہری علاج معالجے کے لیے آتے ہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں سے, گلگت بلتستان سے, آزاد جموں کشمیر سے, بلکہ آپ کو کئی دفعہ تو یہاں جو دیگر شہر ہیں قریب اٹک سے اور باقی جگہ سے بھی بڑی تعداد میں مریض آتے ہیں. ایک بڑا ہاسپٹل بانی پی ٹی آئی کو مت بھولیں, جی بانی پی ٹی آئی کو مت بھولیں. خرم کو میں کہہ رہی تھی کہ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی جب کہا جاتا ہے عدالت کی طرف سے کہ وہ لے جائیں وہاں پہ ان کو شفا اسپتال اور پرائیویٹ اسپتال لے جائیں, تو وہ ان کو سیدھا پیمز لے کر آتے ہیں. تو یہ تو آپ نے ان کے بیانیے کی تصدیق کر دی ہے کہ بھائی یہ پیمز اسپتال جو ہے وہ مریضوں کے جانے کے لیے نہیں ہے. اچھا, وہ خود بھی وزیر اعظم جب رہے ہیں نا تب بھی یہی حال تھا, میں خود وہاں ہو کر آیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا محسن رضا صاحب ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی, ان کا بھی یہی حال تھا. تو ہم اوورآل سیاسی پہ تو چلیں کسی دن بحث کریں گے, لیکن خرم صاحب پلیز اپنی بات کریں, پھر میں نے عالیہ صاحبہ سے ایک سوال کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ یہاں پہ جو میٹر ہوا, جو یہ حادثہ ہوا, یہ سراسر بد انتظامیہ کی غلطی ہے. یہاں پہ انتظامیہ کا قصور ہے. وہاں پہ فائر ایکسٹینشنز ہی نہیں ہے, فائر آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں, آگ بجھانے کا عملہ ہی نہیں ہے. 7 سال سے تو جی نوٹس آ رہے ہیں کہ آپ کرائیں یہ کام. جی بالکل 7 سال سے نوٹسز آ رہے ہیں, اور جیسے کہ ابھی آپ نے خود بتایا کہ 1.5 ارب سے زائد کا ان کو بجٹ دیا گیا. وہ بجٹ کہاں گیا, کن چیزوں پہ استعمال کیا گیا؟ ابھی تو انکوائری کمیٹی کو اس چیز پہ بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اتنا بھاری بجٹ جو آیا وہ کن چیزوں پہ, کن اخراجات پہ ان کو لگایا گیا, کہاں ان کا استعمال ہوا. اگر فائر ایکسٹینشنز نہیں لگائے جا سکے, اگر اس اے سی کو ریپیئر نہیں کروایا جا سکا, یا اس کی جگہ دوسرا اے سی نہیں لگوایا جا سکا. نہیں, میرا سوال یہ ہے, جو اصل معاملہ ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پر ضرور بات ہو. آپ نے تو اٹھا دی یہ سوال اور نیئر نے بھی. عالیہ صاحبہ, چونکہ آپ لوگ اسمبلی میں ہیں, آپ لوگ وہاں پر موجود ہیں, ریپریزنٹیشن ہے, مجھ سمیت, نیئر سمیت, خرم سمیت اور دیگر ہمارے پاکستان کے سب شہریوں سمیت آپ لوگ ریپریزنٹیشن ہے, نو میٹر واٹ کس پارٹی سے آپ ہیں اس وقت. لیکن کیا یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ کیا وہاں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہے نہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے, آپ لوگ آج گئے ہیں, آپ نے پوچھا ہے, اور کیا یہ اسپارک ایسا ہوتا ہے کہ اسی میں اسپارک ہو اور فوراً ہی آگ لگ جائے؟ ایسا کبھی گھروں میں سنا ہے آپ نے؟ اگر سنا ہے تو مجھے بھی بتائیے گا, مجھے نہیں پتا میری دانش. یہ تو چیز آہستہ خراب ہوتی ہے. کب سے خراب تھی, کس کو بتایا گیا, کب اس کا نوٹس لیا گیا؟ چلیں فائر کے 7 سال کے نوٹس پہ تو میں الگ بات کرتا ہوں. عالیہ صاحبہ, یہ سوالات آج کیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل کیا, اور صرف یہ سوال ایک منہ سے نہیں آئے, تو تمام کمیٹی کے ممبران نے اس پر سوال کیے. پہلی بات تو یہ کہ میں اس پہ ایگری کرتی ہوں کہ واقعی یہ جو ہے نا ایک یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, اور فوری مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا, اور ہمارے منسٹر ہیلتھ کے مدیت کے اندر جو ہے یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا. وہ اپنے آپ کو پیش کرتے, وہ اپنا استعفیٰ سامنے لاتے, وہ کہتے کہ جی اس وقت میں اخلاقی طور پہ یہ استعفیٰ دیتا ہوں, بے شک کوئی میرا کو استعفے کو منظور کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا, ویسے میں عالیہ صاحبہ یہ بتاؤں, مالک صاحب محمد مالک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی کل کی یہ خبر تھی کہ صبح 11 ساڑھے 11 کے درمیان کو استعفیٰ پیش کر دیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب نے, لیکن وہ صرف خبر تھی. مصطفیٰ کمال صاحب نے انہی کے شو میں آ کے بتا دیا کہ میں اس پہ کوئی کامنٹ ہی نہیں کروں گا. نہیں, میں نے کسی اور جگہ پہ بھی یہ سنا ہے, لیکن انہوں نے کامنٹ کرنے سے منع کر دیا, اور وزیر اعظم صاحب نے ان کا استعفیٰ لینے سے بھی انکار کر دیا. ان کو سمجھایا کہ ہمیں بہت ضرورت ہے. نیئر بھی سر ہلا رہی ہیں آپ کی بات پہ, اس کا مطلب ایسا ہوا اگر پاکستان نہ ہوتا تو کوئی اور ملک ہوتا تو وہاں پر فوراً وزیر اعظم کا استعفیٰ آتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے. چلے ہم مانتے ہیں پاکستان ہے, یہاں پر وزیر اعظم تو استعفیٰ دیتے نہیں ہیں, لیکن اخلاقی طور پر ہمارے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کمیٹی کے اوپر مجھے تو تحفظات ہیں, اس میں جو لوگ شامل ہیں, اب وہ رپورٹ کیا آتی ہے 48 گھنٹوں کے اندر. میم عالیہ, میں اگر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ, جو نیئر بھی ذکر کر رہی تھی, خرم بھی, ابھی میری دانست میں حالیہ گل پلازا سے لے کے چھوٹے بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, کوئی 9 کے قریب کمیٹیز موجود ہیں آلریڈی جو فیکٹ فائنڈنگ کر رہی ہیں سالوں سے. گل پلازا کی فیکٹ فائنڈنگ ہمارے سامنے بچے پہ ڈال دی, تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ سب. تو فیکٹ فائنڈنگ ہو رہی ہے. کرونا کی 2020 کی بات کر رہا ہوں میں, کرونا کی وہ کمیٹی آج تک فیکٹ فائنڈنگ کر رہی ہے. وہ گھر بھی چلی گئی ہوگی, وہ شاید امریکہ چلے گئے ہوں گے, وہ فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں. تو کمیٹیوں نے کب اپنا کام کیا ہوگا, یا کمیٹی وہی جو نیئر کہہ رہی ہے کمیٹی کا مطلب ہے کہ بس ختم ہو گئی بات؟ جی کم مٹی, صحیح, انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے.
اور ایسے ہی نظر آتا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ٹوئن ٹاورز کا شوشہ کھڑا کیا گیا تھا یا ہوا تھا, جو بھی اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنائی تھی نا, اس کی کوئی رپورٹ آئی آپ کے سامنے؟ نہیں آئی. گل پلازا کی نہیں آئی, بہت سارے معاملات کی رپورٹ نہیں آئی. ہم نے جب کسی معاملے کو دبانا ہوتا ہے تو ہم اس پہ کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, اور ہمارے پاس لوگوں کے سینٹیمنٹ کو آسان سا طریقہ ہے کہ ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے کہ ہم نے سیکٹری جو ہے منسٹری کے, ان کو ہم نے 4 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا. اور پھر بعد میں یہ بھی ذرا پاکستان کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان سیکٹریز کو جن کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں بعد میں انہیں اس سے اچھی جگہوں کے اوپر جو ہے پوسٹ کر دیتے ہیں. آج کا وہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میں اس پر بھی بات کر لیتا کہ جن کو لگایا گیا سیکٹری ہیلتھ, وہ رنگ روڈ والا معاملہ, وہ سب وہ پرانی بات, میں اس پہ آج چلیں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آج وہ معاملہ ہے نہیں. لیکن میں ایک چیز, عالیہ صاحبہ جب آپ لوگ وہاں گئے, جو سوالات ہوئے اس میں ای ڈی سے آپ کی ملاقات ہوئی آج کسی ٹائم؟ ہوئی, اور میں اسے بار بار کہوں گی, جو میں آپ کی بات اور سب کی بات یہاں پہ سن رہی تھی, یہ جو ہمیں بتایا گیا نا کہ آگ اے سی سے لگی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی پہلے جاتے ہی جب ہم بریفنگ دینا شروع کی گئی ای ڈی کی طرف سے, اور ہمیں ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کی جو ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کی, مجھے ان کا نام نہیں آ رہا لیڈی کا, وہ ہمیں بتاتی رہی کہ جی یہ تو آگ لگی ہی اے سی سے ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جی اے سی تو ورک ہی نہیں کر رہا تھا, جو انسٹال تھا, جس کے پائپ وغیرہ گزر رہے تھے. انہوں نے سائڈ پہ الگ سے جو پورٹیبل اے سی ہوتے وہ 2 رکھے ہوئے تھے. اور ہمیں ان تمام معاملات کے اوپر جب ہم نے ذرا سوال جواب کیے, کیونکہ ہمارے سامنے وہ اسٹاف بھی آ کے بٹھایا گیا جن سے ہم نے سوالات پوچھے, وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی جو ڈیوٹی پہ موجود تھی وہ بھی تھی, ہم نے ان سے سوالات پوچھے, تو انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ اے سی سے چنگاری نکلی, اے سی سے چنگاری نکلی. اور ای ڈی صاحب نے کہا کہ جی ہمارے یہ جو ہے جو کیمریز لگے ہوئے ہیں, خوش قسمتی سے اس کے اندر سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے آگ لگی. ہم نے کہا اوکے ٹھیک ہے, لیکن اسی تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر جب ہم ان سے سوالات کر رہے تھے, ان جو وہاں پہ موجود تھا اسٹاف, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو چنگاری لگنے کے بعد آگ لگنے کا عمل ہے وہ اس میں ریکارڈ نہیں ہے. یعنی ہمیں وہ وجہ ہی نہیں پتا کہ آگ کس سے لگی ہے. اور یعنی جو کل منسٹر صاحب نے بتایا کہ اوپر سے وہ ایک چنگاری گری, تو آپ کے مطابق اے سی وہ ورک ہی نہیں کر رہا تھا جو اوپر تھا, کوئی پورٹیبل اے سی لگا ہوا تھا؟ ارسلان, جی 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 نیئر. ارسلان, اگر آپ اجازت دیں, عالیہ صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ابتدائی طور پر یہی آیا تھا, لیکن جو پمس نے اپنی ایک ابتدائی رپورٹ جاری کی ہے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو انکیوبیٹر ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ چنگاری بھڑکی کسی ایک انکیوبیٹر میں, اور تمام انکیوبیٹر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ لنکڈ ہوتے ہیں. نہیں, کوئی ویڈیو میں انہوں نے نہیں دیکھا. آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہائی پروفائل جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب صحافیوں کے خلاف کوئی کیس ہو, تو اس وقت سارے شہر کے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. تو ادھر بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں نے بالکل کام نہیں کرنا, اور آپ کو بھی اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے. اس میں ایک اور نقطہ لے لیے, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, کیونکہ ہم وہاں کل سارا دن, اور عالیہ صاحبہ بھی اس سے اتفاق کریں گے, بلکہ میں عالیہ صاحبہ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ ضرور اس بات کو ایوان میں اٹھائیے کہ آیا وہ باڈیز کیسے جو ہیں وہ دی گئی ہیں پیرنٹس کو, ڈی این اے کون تو سی باڈیز وہ دی ہوا گئی ہی ہیں نہیں پیرنٹس ہوگا, کو. ڈی این اے تو کوئی مجھے نہیں لگتا ہے. دیکھیں میں نے جب یہ سوال جو ہے وہ وہاں پر لوگوں سے پوچھا, خود جو ہے وہ منسٹر صاحب سے بھی پوچھا, وہاں پر جو اعلیٰ ترین افسران ہیں ان سے بھی پوچھا پمس کے کہ آپ نے کیسے دے دی باڈیز, تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹیگز ہوتے ہیں پمس میں یا کسی بھی ہاسپٹل میں, جب مریض آتا ہے کوئی تو اس کے بازو پہ ٹیگ ہوتا ہے, اور بچوں کو ان کی والدہ اور ان کے والد کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو تصویریں اور جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, ارسلان آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, وہ اتنی خوفناک تصویریں ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے ان کو دیکھ کر, اور وہ میڈیا پر نہیں دکھائی جا سکتی اخلاقی طور پر. وہ کوئلے جو ہیں وہ ہم نہیں دکھا سکتے, ٹھیک ہے, جب سکن بچی نہیں, کوئی چیز بچی نہیں, تو آپ کے ٹیگ بچ گئے کیا؟ اچھا, میں چاہوں گا عالیہ صاحبہ یہ آپ سے گزارش ہوگی ہماری کہ بڑی اچھی یہ ایک بہتر بات کی ہے, تب نیّر صاحبہ نے, میری آپ سے گزارش ہوگی کچھ سوالات جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے, آپ نے آلریڈی کہا کہ ہم نے پوچھے بھی ہیں, تو ایک بار یہ چیز بھی کہ یہ ہوا کیسے بچوں کی, مجھے تو باڈی مطلب بچوں کی باڈیز کہتے ہوئے بھی اندر سے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ والدین کے حوالے کی گئیں, اور جو سچویشن ابھی ہم سب نے سنی اور بیان ہوئی, جو وہاں پہ آنکھوں دیکھا حال ہمارے جرنلسٹ کا بیورو چیف خرم ملک صاحب اور نیّر علی ہمارے ساتھ تھی, عالیہ صاحبہ آج گئیں, انہوں نے پوری ڈیٹیل اس پہ بات کی. تو میں تینوں حضرات کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گا. اس پہ ہم ایک فالو اپ شو, اور کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, یہ کمیٹی
جب تک اپنا کام کر رہی ہے اس کی فیکٹ فائنڈنگ کیا ہوں گی، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے. خرم صاحب تھینک یو. نیئر بہت شکریہ. عالیہ کامران صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک پر جانا ہے مجھے، بریک سے ذرا واپس آئیں گے تو یہی پاکستان کے مسائل موجود ہیں، وہیں پر اکانومی یعنی معیشت ہمارا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے پورا پاکستان جڑا اور شاید پاکستان کا پہیہ بھی اسی سے جڑا. بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کو لے کر. ہمارے توانائی کا خسارہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہی توانائی کا خسارہ سرکولر ڈیٹ ہے جس کو ہم نے لون لے کر فکس کیا تھا، ہمارے آپ کے سب کے بلوں میں لگ کر آ رہا ہے. یہ لون بھی ہم نے پے کرنا ہے، 5000 ارب روپے سے اوپر تک کا یہ خسارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. عوام کی جیبوں سے پیسے جا رہے ہیں، آ کچھ بھی نہیں رہا ہے. پاکستان میں عام آدمی کی انکم کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ایک محدود اندازے کے مطابق کوئی 80-82 ہزار سالانہ کما رہا ہے عام آدمی، سالانہ 80-82 ہزار، یعنی اگر میں مہینہ وار لے کر آؤں تو شاید یہ 12-15 ہزار ہی بنتے ہوں گے. اور عام آدمی کے لیے اس وقت پریشر گھر کے کرائے، بجلی کا بل، گیس کے بل، بچوں کی اسکول کی فیسز، اور پھر علاج معالجے کے لیے ضرورت، اور پھر آپ کا پیٹرول. یہ سب سے بڑے مسائل ہیں. کھانا پینا تو بہت دور کی بات ہے، اور پھر کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو رہی ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہم ارد گرد دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف گورنمنٹ لیول پر اگر دیکھیں تو موڈیز نے ہماری ریٹنگ کو بہتر قرار دیا، کریڈٹ ریٹنگ کو تھوڑا بہتر انہوں نے گردانا ہے. کیوں گردانا ہے اس پر بھی بات کریں گے. یہ چلیں ایک بہتر خبر ہے. انڈسٹریلائزیشن اور بڑے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ عام گھریلو صارفین پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات بھی ہو رہی ہیں. اور پھر ہم ذرا اس وقت ہماری اپنی مارکیٹ جو بزنس مارکیٹ ہے اس کی صورتحال پر بھی بات کریں گے کہ لوکل مارکیٹ میں بزنس کی صورتحال بھی مسلسل گر رہی ہے چونکہ کنزمپشن پاور نہیں رہی ہے کنزیومر کے پاس. نعیم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر معیشت ہے، ساتھ ہی ساتھ احسن محنتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ بھی ہیں، ماہر معیشت بھی ہیں. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. نعیم صاحب سر یہ سرکولر ڈیٹ وہی ہے جو آپ نے ہم نے ایک بار پہلے ڈسکس کر چکے، کیا کئی بار کر چکے، لون لے کر ہم نے فکس کیا تھا، پھر کیوں بڑھ گیا؟ نعیم صاحب پلیز. جی شکریہ ارسلان. دیکھیے یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ اس وقت ہمارا جو توانائی کا شعبہ ہے اس کا سرکولر ڈیٹ 5286 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جس میں گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 3611 ارب روپے ہے. اب دیکھیں کتنا انفارچونیٹ ہے کہ گورنمنٹ نے کوشش بھی کی کہ آئی پی پیز کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی کی جس میں شاید 384 ارب روپے کی سیٹلمنٹ بھی ہوئی تھی، لیکن یہ بجائے یہ سرکولر ڈیٹ کم ہونے کی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ جو ہماری ایس او ایز جو ہیں ان کی جو ون آف دا یہ ہماری ایس او ایز ہیں جو کہ ہماری کنٹینیوسلی ہمارے سرکولر ڈیٹ کا باعث بن رہی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے مسلسل خسارے میں جا رہی ہے. اور کلیکٹیولی تقریباً 6000 ارب روپے میں ہماری ایس او ایز بھی جو ہے ہمارے خسارے میں جاری ہے، ان کا بھی سرکولر ڈیٹ ہے. تو کمبائنڈلی ہماری حکومت کی اس وقت جو معاشی حالت ہے اور لوکل جو فسکل ڈسپلن ہے ہمارا بہت بری طرح اس وقت متاثر ہوا ہے. اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس سارے معاملات کو کہاں پہ ٹیکل کریں. ہم بہت باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ یہاں سے مسئلہ بہتر ہو جائے، یہاں سے مسئلہ بہتر ہو جائے، لیکن ارسلان صاحب مجھے تو کہیں سے اس وقت صورتحال نظر نہیں آ رہی. ہم نے ہر قسم کے ٹیکس لگا دیے. یقین کریں جتنے ٹیکس بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں لگے ہیں، میں آپ کو یقین ہوں آج میں نے ایک بل دیکھا جس پہ گیس چارجز تھے وہ 0 تھے، یعنی کہ گیس کوئی کنزیوم نہیں ہوئی، اور نیچے بل جو تھا وہ 1200 روپے کا بل تھا. اسی طرح الیکٹریسٹی میں آپ دیکھیں آپ نے میٹروں کے فکس چارجز جو ہے نا ہزاروں روپے کی حساب میں رکھ دیے ہیں، پھر بھی آپ کی یہ جو ڈسکوز ہیں یہ نقصان پہ نقصان پہنچاتی جا رہی ہیں. حکومت کو اب اس وقت انتہائی ضرورت ہے کہ وہ ان کی پرائیویٹائز کرے، اور خاص طور پہ جو ڈسکوز لاس میں جا رہی ہے ان کو پہلے پرائیویٹائز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہماری پروفیٹیبل ڈسکوز ہیں ان کو اس وقت جو ہے ہمیں جو ہے نا ان کی آپشن کرنی چاہیے. یہ دیکھیں اب پاکستان کے پاس 43,000 سے 45,000 کے قریب انسٹال کیپیسٹی ہے الیکٹریسٹی کی، لیکن ہماری کنزمپشن ابھی بھی میکسیمم پورے سال میں گرمیوں میں 30,000 اور سردیوں میں 12 سے 15,000 میگا واٹ تک جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری سولر سے 6,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہم بجلی زیادہ پیدا کر رہے ہیں، ہم بجلی زیادہ پیدا کریں ہمارے استعمال کا وہ اس کے پیسے تو ہم دے رہے ہیں، وہ جو زیادہ کریں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ہم چارجز ہم پے کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے آنی چاہیے، اس کی بیلنس شیٹ سامنے آنی چاہیے، اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس پہ ماہرین بیٹھنے چاہیے، اس پہ آپ ان لوگوں کو بٹھائیں جو اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں. یہ اگر اسی طرح یہ معاملات رہے تو سر یہ تو خسارہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مجھے آپ سے سرکولر ڈیٹ کے ساتھ باقی چیزوں پر بھی ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے، تو ذرا
احسن بھائی یہ ذرا چیزیں سرکولر ڈیٹ ہم فکس کر رہے تھے, بہتر ہو رہا تھا, پھر یہ 5,000 ارب سے اوپر کھڑا ہو گیا, تو ہم کب تک لون لیں گے, سرکولر ڈیٹ فکس کریں گے؟ یہ کوئی پرماننٹ حل تو نہیں لگتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو اس وقت کا گورنمنٹ کے لیے پینڈنگ ہے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا کے کوئی 1.7 ٹریلین کا جو ہے وہ کچھ پروجیکٹڈ انکم جو ہے وہ اپنی تعینات کی ہے. پھر لاسٹ ٹائم بھی 1.5 ٹریلین تک جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریسیٹ بھی تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی ریکوری کا ایشو ہے یہ تو اپیرنٹلی نظر نہیں آتا. یہ اگر یہ سرکولر ڈیٹ ہے, اس کا کرائسس ہے, تو اس کی ریزولوشن کے جو معاملات ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے کہ اس سے پہلے جو بینکس نے ریسٹرکچر کیا تھا اس کو, تو یہ 1.5 ٹریلین تک ریسٹرکچر ہو گیا تھا. تو اب یہ کہ یہ بڑے نہیں, یہ ایک اسٹرکچرلی اس کی مینجمنٹ از امپورٹنٹ. جو پرانا ہے اس کی ریزالو کے لیے ہماری اگر ٹیکس کلیکشن کسی بھی مد میں ہوتی ہے, ہم آئل پرائسز کو کم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پی ڈی ایل اس لیول پر ہی رہے, تو موسٹ پرابلی کلیکشن ہو سکتی ہے کہ اس کی ریکوری کی طرف ہم جائیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے, یہ پرابلم اسی طرح سے ریزالو ہوتا ہے کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اس کے اندر کچھ گورنمنٹ ریکوری کرے اور اس کی ری پیمنٹ کی جو ہے وہ کوئی بندوبست کرے. سیکنڈلی یہ کہ آئی ایم ایف پروگرام میں چونکہ ہم اس وقت موجود ہیں تو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جو ہے اس کو ریسٹرکچرنگ کرنے کے علاوہ بھی جو ہے اس کی کلیکشن کے جو ہے مواد موجود ہے. تو اب یہ ہے کہ نیڈ آف دا ٹائم یہ ہے کہ اگر یہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر کمی آتی ہے, کچھ پیس ایفرٹ ہوتی ہیں اور وہ سکسیسفل ہوتی ہیں, یہ جو تنازعات ہیں یو ایس ایران کے, آئی تھنک کہ اس کی کلیکشن جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے یہ اس وقت جو سرکولر ڈیٹ کرائسس ہے اس کی ریزولوشن کے لیے. تو ہم نے کافی حد تک ہیلپ تو کی ہے, اس کو ریسٹرکچرنگ کی, بٹ اس کا کوئی 100% حل نہیں نکلا. سمجھیں اس کو ہم نے 50% تک ریزالو کیا ہے اس کو ریسٹرکچر کر کے, اور اس کو جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے آئی ایم ایف کی تجاویز کے ساتھ ہم نے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. اب نیڈ آف دا ٹائم یہ کہ اس کو ہم مستحکم رکھیں, جو پرائسنگ ہے وہ پراپر ہو, ریکوری پراپر ہو, اور پھر یہ جو یہ پورا ٹرانسمیشن لاسز وغیرہ ہوتے ہیں اگر ہماری یہ کم ہو جائیں, اس پر ایفرٹ کی جائے تو میرے خیال سے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. نہیں صاحب, ابھی آئی ایم ایف پروگرام اور یہ ایران والا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو واقعی میں کیا ہو سکتا ہے ہم اس پہ قابو پائیں, لیکن لیوی تو وہیں کی وہیں ہوگی نا, ہم ایکسٹرا پیسے تو دے ہی رہے ہیں گورنمنٹ کو. کیا گورنمنٹ اس لیوی کے مد میں کچھ بہتری کر سکتی ہے, یا آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے شاید وہ دباؤ ہے؟ سر جی دیکھیے, لیوی کے مد میں تو 1.7 ٹریلین اس سال آپ نے ٹارگیٹ اکٹھا کرنا ہے, اور یہ جو ہے یہ سارا عوام پہ بوجھ ہے نا, یہ آپ کی اور میری اور کسی بھی جو پیٹرولیم مصنوعات خریدنے والے کی جیب سے جا رہا ہے. یہ تو کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے, یہ تو ایک لیوی ہے, اور گورنمنٹ نے جو اپنی یہ سرکولر ڈیٹس ہیں یا جو لاسز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے لیوی پہ زور دیا ہوا ہے. اصولی طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ لیوی ہونی چاہیے, عوام کو اس کا بینیفٹ پہنچنا چاہیے. اگر پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو حکومت کو اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو کنسیشن دینی چاہیے, کوئی رعایت دینی چاہیے, لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا. ابھی آپ دیکھیں 400 روپے کے قریب ہم دوبارہ پہنچ گئے ہیں, اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس سے جو بزنسز ہیں وہ بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں, اور خالی ایک نہیں, ہر قسم کا بزنس, کیونکہ ٹرانسپورٹ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. تو جب ٹرانسپورٹ افیکٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جتنے بزنسز جڑے ہوئے ہیں سارے اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. الیکٹریسٹی افیکٹ ہو رہی ہے, گیس افیکٹ ہو رہی ہے. آپ کا اب وار کا تو دیکھیں انسرٹن کنڈیشن ہے, انسرٹن سچویشن ہے. پچھلے 6 مہینے سے پوری دنیا اس کا امپیکٹ لے رہی ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم پرائسز سے باقی دنیا کے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہوا ہے. اپنے پیئر کنٹریز کو دیکھ لیں, وہاں پہ پیٹرولیم کی پرائسیں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا یہاں ہوا ہے. لیکن چونکہ پاکستان کی اپنی جو بزنس کمیونٹی کی جو معاشی حالت ہے یا بزنس کی جو سچویشن ہے وہ کافی عرصے سے کوئی اچھی نہیں جا رہی, اور اگر یہ جو پیٹرولیم پرائسز بھی آگے بڑھی ہیں تو یہ سے ایڈنگ فیول ٹو دا فائر والی سچویشن میں ہم چلے جائیں گے, اور کافی زیادہ
ہمیں جا کے نقصان ہوگا. اب اس میں ہم کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں یا حکومت کیا دیکھ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں آج کل جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن پیٹرول کی پرائس بڑھے نہ. اور یہ جو بہت خطرناک قسم کا سنڈروم جو میں دیکھ رہا ہوں, اور اگر آنے والے وقتوں میں اگر کوئی بھی جو پرائسز اپنی بڑھا چکا ہے وہ کم نہیں کرے گا, اور ڈیلی بیسس پہ تھوڑے افیکٹ ہونے سے بڑھنے سے تو لوگ اپنی چیزوں کی پرائسز بڑھا دیں گے, لیکن کم ہونے پہ چیزوں کی پرائسز کم نہیں کریں گے. یہی پرابلم ہے. اچھا احسن مینتی صاحب, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سبزی پھلوں کی قیمتیں اب 100 روپے کی کوئی چیز رہی نہیں ہے, منیمم چیزیں بھی 100 سے اوپر ہو گئی ہیں. یہ میں نارمل سبزی کی بات کر رہا ہوں. کدو جیسی سبزی جو کہ آپ بہت نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کم پکائی جاتی ہے, وہ بھی 150 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے. 200 روپے سے اوپر اب مل رہی ہے. وہ گوبھی بھی 220 تک ہے. اور ہم یہ چیزیں مطلب عام آدمی کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اگر یہ بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی تو بہتر حل کیا ہے؟ کوئی ایسی پالیسی, کوئی ایسی جامع حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے اس ٹائم پریزنٹ سچویشن میں؟ بعد میں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کمپٹیٹیو سچویشن ہے پوری دنیا کی. جو دنیا بھر کے اندر آئل پرائسز ٹریڈ کرتے ہیں اس میں ہم لوکلی جو ہے انہی پرائسز کے اندر خریدتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری شوگر پرائسز ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ وہ بڑھ گئیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن کے جو مسائل تھے, انشورنس کے, آپ کو نظر آ رہا ہے ہارمز بند ہے, تو آئی تھنک کہ اس کو لے کے جو شوگر کا آؤٹ پٹ جو ہے پوری دنیا میں کم ہوا. پاکستان کے اندر گلٹ تھا, یعنی کہ زیادہ آؤٹ پٹ ہوا. تو یہ انڈسٹری شوگر کی تو پاکستان کی اچھی چل رہی تھی اور پرائسز بھی کم تھی, بٹ یہ ایونچولی ہم نے دیکھا کہ یہ انٹرنیشنل پرائسز پر بات چلی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ فوڈ انفلیشن دیکھی جا رہی ہے. یو ایس اے کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت معاملات ہیں ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اور ہائر انفلیشن کے, یہ پوری دنیا کے اندر انفلیشن دیکھی جا رہی ہے, اور اب ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. یعنی کہ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو اس کے بھی اثرات پاکستان پہ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ باہر نیبرنگ کنٹری کے اندر آئل کے کرائسس آ گئے تھے انیشیلی جب یہ وار چل رہی تھی یو ایس ایران کی, اور پھر ظاہر ہے ان کے جو تعلقات ہیں وہ ایران سے انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ بہتر کر لیں تاکہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے آئل کی وہ بہتر ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جب اگر فوڈ پرائسز کے اندر اضافہ ہوتا ہے, گوبھی کے اندر, کدو کے اندر, فار ایگزامپل شوگر پرائسز کے اندر, تو ہم اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. یا تو وہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے تھرو افغان بارڈر, یا پھر وہ اسمگلنگ تھرو ایران بارڈر, یا پھر اسمگلنگ ہو جاتی ہے, یا پھر اس کا ٹرانسپورٹیشن ہو جاتا ہے. آفیشیلی وی آر این ایکسپورٹر آف ایگریکلچر پروڈکٹس, جیسے آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی رائس کے اندر بہت سگنیفیکنٹ ایکسپورٹس ہے. پاکستان کی $2 بلین سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل پرائس اگر رائس کی ہمیں زیادہ ملے گی تو سرٹنلی اس کا ایکسپورٹ نمبرز ہمارے بڑھ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوکل جو کنزیومر ہے اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بھائی ہم جو ہے فار ایگزامپل نہ آئل پرائسز کے اندر ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں, نہ ایگریکلچر پروڈیوس کے اندر ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں. انٹرنیشنل پرائسز اگر بڑھیں گی کموڈیٹیز کی, فار ایگزامپل کدو کی, یا فار ایگزامپل گوبھی کی, یا ویجیٹیبلز کی, یا فش کی, یا پھر آپ شوگر کی دیکھیں, تو آئی تھنک کہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ پاکستان مارکیٹ پر آئے گا, اس کے اندر انفلیشن دیکھی جائے گی, اور ہمارے فارمرز کی انکم جو ہے اس تنازع سے جو ہے وہ انکریز ہوگی. تو آئی تھنک کہ اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ فارمرز کی انکم بڑھتی ہے, بٹ اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ کامن سٹیزن کی جو انفلیشن لیول ہے اس سے وہ متاثر ٹھیک ہوتا ہے. ہے. اچھا اور ہم احسن اپنے مینتی آپ کو صاحب ایک چیز اس پہ کامنٹ کریں, پھر میں نعیم صاحب سے پوچھوں گا. موڈیز نے جو ریٹنگ ہماری بہتر قرار دی ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا اور کیا ہے یہ؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریٹنگ ریوائز ہوئی ہے وہ سوویرن جو ہے وہ ہماری ریٹنگ ہے, اور آئی تھنک کہ اس میں ہمارے جو بانڈز اور یہ ریوائز ہوتی جا رہی ہے, پچھلے کوارٹر کے اندر بھی ریوائز ہوئی ہے, اب موڈیز پھر اس نے ریوائز کی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ہماری جو بانڈ لانچ ہے $1 سے $2 بلین کا, وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم کے اندر ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے $10 بلین کی ایک پلی بھی دی ہے یو ایس گورنمنٹ کو کہ وہ ہمیں ایک فنڈ دے, ایکسچینج اسٹیبلٹی کا فنڈ دے, اور آئی تھنک کہ اس کے اندر بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اپروو ہوگا ہوپ فلی, کہ یہ جو ہماری ریٹنگز امپروو ہوتی ہے سوویرن, تو ٹھیک اس ہو کے گیا. اندر یو ایس کا چلیں, یعنی کانفیڈنس بھی یہ ایک پاکستان پہ بہتر خبر بھی ہے ہمارے لیے کہ ہے. چلیں موڈیز نے جو ریٹنگ بہتر کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان کو کوئی بہتری حاصل ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں لوکلی ہمارے اپنے مسائل, یہ ساری جس پر ابھی ڈسکس کر رہے تھے, یہ بہت ٹینس معاملات ہیں. ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ جامع حکمت عملی ہمیں بنانی ہوگی, یا پھر ویٹ کرنا ہوگا جب تک جنگ کے معاملات یا وہ بادل نہیں, وہ سایہ نہیں ڈھل جاتا, تو ہم اس پر انحصار کرنے پر بھی مجبور ہے. بہت شکریہ نعیم صدیقی صاحب, تھینک یو سو مچ. احسن مینتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اگلے ہفتے پیر کے روز پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے.